Hello students, it's me Aisha Parvez. Today we will discuss about a brief introduction of literature and history of English literature. History is record of past events is called history. History is a nation's biography. History किसी भी कौम की biography होती है. And literature is its autobiography. लिटरेचर मतलब इसका जो अदब होता है और जो इसका लिटरेचर होता है उस कौम की स्वानिया उमरी होती है, मतलब उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है. अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो बायोग्राफी मीन्स एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. तो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसका किसी भी पर्सन का, किसी भी नेशन की हिस्ट्री का, जो कि कोई दूसरा बंदा जो है या दूसरे लोग जो हैं जिसको रिकॉर्ड के तौर पर, हिस्ट्री के तौर पर लिखते हैं. That is called biography. And autobiography means an account of a person's life written by that person. ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि जो जिस इंसान के बारे में लिखा जा रहा है और बजाते ख़ुद वो लिखता है, और बजाते ख़ुद वो जो कौम होती है वो अपनी हिस्ट्री को, अपने लिटरेचर को तहरीरी शक्ल में लिखती है. दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. इसी तरह से हिस्ट्री किसी कौम की बायोग्राफी होती है एंड जो लिटरेचर है वो उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है, जो कि उस कौम ने ख़ुद अपने लिटरेचर को, अपने नॉलेज को, अपनी तहज़ीब को ट्रांसफ़र किया होता है, बजाते ख़ुद उसको जो है वो लिखा होता है. दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. नाउ लिटरेचर. व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स, लैटिन वर्ड लिटरा विच मीन्स लेटर. तो लिटरेचर जो है एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी. लिटरेचर में जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ होता है, लाइफ स्टाइल होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ. इसमें सच्चाइयाँ होती हैं और उसकी जो खूबसूरती है, उसके मामलात और उसके मामलात ज़िंदगी जो है किसी भी लिटरेचर के, जिसके अंदर तोसीह की जाती है. हकीकत और खूबसूरती के मामलात जो हैं ज़िंदगी की तोसीह की जाती है. रिटन रिकॉर्ड होते हैं ऑफ मैन स्पिरिट. किसी भी इंसान के ख़यालात, उसकी रूह, उसके जज्बात और ख्वाहिशात का तहरीरी रिकॉर्ड जो होता है वो लिटरेचर कहलाता है. इसे हम लिटरेचर बोलते हैं जिसमें अदब से रिलेटेड ड्रामास, नावल्स, पोइट्री, प्रॉस वगैरह इंक्लूड होते हैं. तो इसमें थॉट्स होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं, मैन स्पिरिट्स एंड इमोशंस, इसमें जज्बात होते हैं लिटरेचर के अंदर, जिसको डिस्कस किया जाता है तो वो लिटरेचर का हिस्सा होते हैं. इसके अलावा मोस्ट जनरली वी कैन से दैट लिटरेचर इज़ एनी बॉडी और कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क. लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क है, जिसमें रिटन वर्क्स होते हैं, पोइट्री होती है, ड्रामाज होते हैं और रिटन तहरीरी रिकॉर्ड होता है जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं, और जो हमारी क्रिएटिव सेंस से रिलेटेड होता है. मोर रेस्ट्रिक्टिवली लिटरेचर रेफर्स टू राइटिंग. ऐसी राइटिंग है कंसीडर टू बी एन आर्ट, जो कि एक जिसका ताल्लुक़ हमारे आर्ट से होता है, हमारी लिखने की सलाहियतों और हमारी जो सोचने की सलाहियत का आर्ट है उसको हम लिटरेचर बोलते हैं. लिटरेचर इज़, इसके अलावा लिटरेचर इज़ एनी पीस ऑफ वर्क दैट इज़, ऐसा वर्क है जिसमें वैल्यूज़ एज वर्क ऑफ आर्ट ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉवेल्स, पोइम्स, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्लेज़, ये लिटरेचर का हिस्सा होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं. इसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर की खूबियाँ क्या हैं? इसकी क्वालिटीज़ में आता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़. लिटरेचर के अंदर आर्टिस्टिक हमारी एबिलिटीज़ शामिल होती हैं, ये इसकी क्वालिटी में आता है. आर्टिस्टिक क्वालिटी दैट अपील्स आवर सेंस ऑफ ब्यूटी, जो हमारी सोचने की सेंस, हमारी जो सेंस ऑफ ब्यूटी है, हाँ खूबसूरती के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारा जो सोचने का अंदाज़ है वो कितना ब्यूटीफुल है, हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारी आर्टिस्टिक सेंस कैसी है, एस्थेटिक सेंस कैसी है. तो ये तमाम चीज़ें लिटरेचर के अंदर शामिल होती हैं और ये इसकी क्वालिटी है. इसके अलावा सुजेस्टिवनेस इसकी होती है. दैट इज़ द क्वालिटी एसोसिएटेड विद इमोशंस. पावर ऑफ लिटरेचर. तो लिटरेचर की जो एक पावर है वो होते हैं हमारे इमोशंस. हम अपने इमोशंस का, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लाइक पोइट्री में, कहानी की सूरत में, नावल की सूरत में. तो लिटरेचर की क्वालिटी होती है कि जिसमें हम अपने इमोशन को खुल के बयान कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को बता सकते हैं, अपने एटीट्यूड्स को बता सकते हैं. तो लिटरेचर की क्वालिटी में यह है कि वो परमानेंट क्वालिटी होती है, और जो वो एक ट्रूथ होती है और एक परमानेंट क्वालिटी है जो इसके अंदर इंक्लूड होती है. इसके अलावा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी लिटरेचर में इंक्लूड होती हैं जो कि मॉरल वैल्यूज़ पर बेस करती हैं.
اس میں مذہبی جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں جو ایک انسان کو ایتھکس سکھاتی ہیں، جو ہماری اسپریچول ویلیوز ہوتی ہیں، اینڈ میکس مین بیٹر پرسن. تو کسی بھی انسان کو جو ہے وہ ایک بیٹر انسان بنانے میں، بیٹر پرسن بنانے کے لیے جو شامل اس میں انکلیوڈ ہوتی ہیں. آبجیکٹیوز آف لٹریچر. لٹریچر کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ہم لٹریچر کیوں پڑھتے ہیں؟ لٹریچر پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیچ اینڈ ٹو ڈیلائٹ. لٹریچر کے مقصد یہ ہے کہ ٹو ٹیچ مینس کہ اسٹوڈنٹس شوڈ بی ایبل، اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں ٹو آئیڈینٹیفائی، کہ چیزوں کو پہچان سکیں، انالائز کر سکیں، انٹرپریٹ کر سکیں، اینڈ ڈسکرائب دا کریٹیکل آئیڈیاز. تو اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جاتے ہیں لٹریچر پڑھنے کے بعد، ان کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو انالائز کیسے کرنا ہے، پہچاننا کیسے ہے، ان کی تشریح کیسے کرنی ہے، ان کو ڈسکرائب کیسے کرنا ہے، اینڈ ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. ویلیوز اینڈ تھیمس، جو ویلیوز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ تھیمز ہوتے ہیں دیٹ اپیئر ان لٹریری اینڈ کلچرل، جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں ان چیزوں کو، ویلیوز کو دیکھنا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کو ٹیسٹ کر سکے، اس کو آزما سکیں، اس میں آزمائشیں جو ہے ان کو. اس کے علاوہ ٹیچ میں کہ اسٹوڈنٹس کو لٹریچر میں موجود اسٹوریز اور جو اس کے علاوہ اسٹور ہاؤس آف نالج ہے وہ سکھانا جو ہے وہ لٹریچر کے آبجیکٹیو کا حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹو ڈیلائٹ مینس کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا تاکہ وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، وہ ان کے استھیٹک سینس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا. تو یہ لٹریچر کے آبجیکٹیو میں شامل ہوتا ہے. ایمس ان لرننگ لٹریچر. تو اس لٹریچر کو سیکھنے کے ایمس کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹو نو دیئر سول، اپنی سول کے بارے میں سوچ لینا، اپنی مذہبی چیزوں کو دیکھنا، اپنی استھیٹک چیزوں کو دیکھنا، اینڈ دیئر ایکشنز، اور اپنے جو ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں، جو کسی بھی قوم کے ایکشنز ہوتے ہیں اور ان کی سوچنے کی صلاحیت ان کی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دا ایم آف لٹریچر از ٹو ریویل آل آسپیکٹس. تو اس میں وہ تمام آسپیکٹ شامل ہوتے ہیں آف ہیومن کنڈیشن، جو انسانوں کی جو حالات ہوتے ہیں، ان کی ہیومن کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. ٹو شو دا کمپلیکسٹی آف ہیومن نیچر. تو انسان کی جو نیچر ہے اس کی کمپلیکسٹی کو بھی شو کرنا جو ہوتا ہے وہ لٹریچر کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹو بیکم اویئر آف دا پاور آف لینگویج. کسی بھی زبان کی اہمیت، اس کا ٹیسٹ، اس کی پاور کو اویئر کرنا جو ہے وہ لٹریچر کو پڑھنے کا مقصد ہو سکتا ہے. تو انسانی سوچ کے تمام پہلوؤں کو ظاہر کیا جاتا ہے، انسان کی روح کے تمام پہلوؤں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ریڈرز ہوتے ہیں ان میں ہمدردی پیدا کی جاتی ہے ڈفرینٹ ایموشنز کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے ان کے کریٹ کیے جاتے ہیں. ان کی سینسز کو، ان کی ایبیلیٹیز کو امپروو کیا جاتا ہے تاکہ وہ چیزوں کو کریٹیو انداز میں دیکھیں اور نیچرل طریقے سے چیزوں کو لیں. امپورٹنس آف لٹریچر. تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے، لٹریچر کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. تو لٹریچر ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایوری سٹیزن از فاؤنڈ اپون آئیڈیلز، ایوری ہیومن ایکشن اسپرنگ فرام این آئیڈیل، لٹریچر پرزرو سچ آئیڈیلز. تو لٹریچر میں جو ہوتا ہے کہ دیئرفور لٹریچر پرزرو سویلائزیشن اینڈ ہیومن ایکشن. سو لٹریچر کے اندر ہماری جو سویلائزیشن ہوتی ہے، ہماری جو تہذیب ہوتی ہے، اس کو پرزرو کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. تمام ہیومنس ریکارڈ ہوتے ہیں، ہیومن ایکشنز ہوتے ہیں، جو انسانوں کے کردار ہوتے ہیں، انسانوں کی جو کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں، کارنامے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ورکس ہوتے ہیں، جو ان کے کام ہوتے ہیں، ان چیزوں کو، ان کے آئیڈیاز کو، ان کو ڈھونڈنا اور ان کو محفوظ کرنا. تو لٹریچر امپرووز یور کمانڈ آف لینگویج کی کمانڈ کو امپروو کرتا ہے کہ آپ کے آئیڈیاز کیسے ہیں، ان کی آئیڈیاز کو پرزرو کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ اٹ ٹیچز یو اباؤٹ دا لائف، زندگی کے بارے میں سکھاتا ہے، کلچر کے بارے میں سکھاتا ہے، اینڈ ایکسپیرینسز، اور تجربات کے بارے میں جو ہے اس میں سکھایا جاتا ہے. لٹریچر جو ہے از امپورٹنٹ ان ایوری ڈے لائف. ہماری زندگی کے تمام جو ہماری جو ڈیلی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اٹ کنیکٹ انڈیویژولس ود لارجر ٹروتھ آف آئیڈیاز اینڈ ان اے سوسائٹی. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر انڈیویژولس کو جو ہے وہ ان کی سچائیوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. ڈیلی لائف میں ادب کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ معاشرے میں افراد کو بڑے نظریات اور ریئل نظریات سے جوڑتا ہے. تو لٹریچر جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا پڑھنا. نیکسٹ آتا ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر. ابھی تک ہم لٹریچر کو دیکھ رہے تھے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش لٹریچر کی کیا ہسٹری ہے. تو اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، باقی کی کلاسز میں ہم ان کی سٹیجز دیکھیں گے اسٹیپ وائز. تو ہسٹری آف انگلش لٹریچر ایک ایسا ریکارڈ ہے
ریکارڈ آف ریلیشن شپ بٹوین رائٹر اینڈ دوز ہو پریسیڈ اور سکسیڈ ہر یا ہم. تو ایک ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ایک رائٹر اور اس کے آگے چلنے والے جو اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ قائم کرنا، کہ جو رائٹرز ہیں وہ کیسے لکھتے تھے یا کیسے سوچتے تھے، اور ان کے بعد ان کو فالو کرنے والے جو ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ قائم ہوا، ان کی کیا آپس میں جو ہے وہ ان کے مائنڈ سیٹ اپ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو یہ ریکارڈ آف ریلیشن شپ بٹوین ایج اینڈ ایج. تو ایج اور ایج کے درمیان کیا تعلقات جو ہے ریکارڈ ہوتے ہیں، ان کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہوتا ہے. اٹ ریکارڈ دا رائز دی گروتھ اینڈ دا ڈکلائن آف اسکولز اینڈ موومنٹس. تمام موومنٹ، تمام تحریکات اور تمام ڈیولپمنٹس کے بارے میں انگلش لینگویج کی ان تمام ڈیٹیلز جو موجود ہوتی ہے وہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں، کہ وہ کیسے کہاں سے لے کے کہاں تک جو وہ کہاں سے اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، کون سے رائٹرز ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں شامل تھی. ریکارڈ آف دا انفلوئنسز آف انڈیویجول رائٹرز اپون ایج اینڈ وائز ویرا. ایک دور اور ایک اس میں یہ تھا ہے کہ ایک دور اور اس کے برعکس انفرادی جو انڈیویجول رائٹرز ہیں ان کے اثر و رسوخ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر شامل ہوتا ہے. ریکارڈ آف دا ریلیشن شپ بٹوین ایج اینڈ ایج. ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں ہے کہ ریکارڈ بوتھ انڈیویجول رائٹرز اینڈ دیئر اسپیشل کنٹریبیوشنز ٹو لٹریچر اینڈ آف دا پرسنل اینڈ امپرسنل فورسز وچ شیپ دیئر ورکس. ایسا ریکارڈ جو کہ دونوں لٹریچر اور رائٹرز کے اخلاقی اور اسپیشل ورکس پر انکلوڈ ہوتا ہے. ایک ایسی امپرسنل فورس وچ شیپس دیئر ورکس. ایک ایسی فورس ہوتی ہے ہسٹری آف انگلش، ایک ایسا ریکارڈ ہے، ایسی فورس ہے جس نے ان تمام کام کو جو رائٹرز ہیں کو خصوصی شیپ میں، خصوصی اسٹیپس کے اندر جو ہے ان کو کنسیڈر کیا ہوا ہے. دیٹ از ہسٹری آف انگلش لٹریچر. نیکسٹ ہے ایمز آف ہسٹری آف انگلش لٹریچر. تو ٹو گیو اے کلیئر اکاؤنٹ ٹو دا ہول ٹرانسمیشن آف لٹریچر فرام پیریڈ ٹو پیریڈ. تو وقتاً فوقتاً ادب کی جو پوری اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ادب کے اندر جو چینجز ہوئیں، جیسے اس کا آغاز ہوا، ہول ٹرانسفارمیشن آف لٹریچر ایک واضح طریقہ کار، ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس کو ہم اس کا مقصد ہے کہ لٹریچر کیسے جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور پوری اس کے اندر کیسے کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی ٹرانسفارمیشن کیسی ہوتی ہے. تو یہ مقصد ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا کہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کو بتایا جا سکے. ٹو میک دا کازز ٹرانسفر آف نالج، جو کہ ایسی وجوہات کو دیکھتا ہے، جو دیکھنا ہوتا ہے اس کا مقصد، جو کہ ٹرانسفر کرتا ہے نالج کو. اس کے علاوہ نالج کو ٹرانسفر کرنے کے مواقع پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، وہ اس کا مقصد ہے کہ ہم ایسے مواقع پرووائڈ کریں جو اسٹوڈنٹس کے اس چیز کو دیکھ سکیں. نیکسٹ ہے ٹو ایکسپلین دا سکسیسو چینجز ان اٹس میٹر. اور جو ان کی سوچ اور ان کی روح میں ان کے خیالات میں جو بدلاؤ آتے ہیں ان کی وضاحت کرنا، اور ان کی تمام چینجز کو، سکسیسو چینجز کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کے سیکھنا جو ہے وہ انگلش لٹریچر کا، ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا مقصد ہے لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے. نیکسٹ ہے پیریڈس، جو دور ہیں، جو ایجز ہیں، جو اسٹیج ایجز گزرے ہیں، جو زمانے گزرے ہیں. اے پیریڈ از اے سرٹن لینتھ آف ٹائم ڈیورنگ وچ اے پرٹیکولر کائنڈ آف ٹیسٹ پریویلز. تو ایک مقررہ مدت یا ایک ڈیوریشن یا ایک ایسا دور جس کے اندر اس کی لینتھ بھی ہوتی ہے اور پورے کا پورا ڈیوریشن ہوتا ہے، جس میں خاص قسم کا ٹیسٹ انکلوڈ ہوتا ہے اس دور کے لوگوں کی سوچ، ان کا سوچنے کا انداز، ان کا ٹیسٹ کس چیز میں زیادہ ہے، مطلب کہ پوئٹری میں زیادہ ہے یا ان کی جو اخلاقی، ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، اس چیز کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان کی فلاسفی کیا ہے. تو اس کے علاوہ اس کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لاسٹ فار اے ٹائم اونلی، دیٹ دا ٹیسٹ آف این ایج ڈفر فرام دیٹ آف دا ادر. تو جو کسی بھی قوم کا جو پیریڈ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جب ان کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں کسی بھی دور کے، وہ ایک دوسرے دوروں سے الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہے کہ لٹریچر ریٹن ان این ایج از مارکڈ بائی ویریس کامن فیچرز لائک اٹس سبجیکٹ میٹر، تھاٹ، ٹون اینڈ اسٹائل. تو کسی بھی دور میں لکھے گئے لٹریچر پر ڈفرینٹ اور جنرل کریکٹرسٹکس کی جو نشاندہی کی جاتی ہے. فار ایگزامپل تھاٹس ہوتے ہیں، کسی بھی دور کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس میں، اس کے علاوہ اس کے تھاٹس، آئیڈیاز آف دیٹ پیریڈ، اس کے سبجیکٹ میٹر ہوتے ہیں، ایکسنٹ ہوتے ہیں، اس دور کے لہجے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اسٹائل ہوتے ہیں، ان کے انداز ہوتے ہیں جو کہ پیریڈس کے اندر پڑھے جاتے ہیں، ادوار کے اندر دیکھے جاتے ہیں جو کہ لٹریچر میں اسٹیپ وائز بتائے جاتے ہیں. فیکٹرز ڈیسائیڈنگ اے پیریڈ. کسی بھی پیریڈ میں، کسی بھی دور میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں، اور ان فیکٹرز کے نیگیٹو افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، امپیکٹ ہو سکتے ہیں، پازیٹیو امپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اینی تھنگ فیکٹر ہوتا کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ برنگ فریش انٹرسٹ اینڈ آئیڈیاز ان ٹو دا لائف آف این ایج. تو اس میں ہے کہ
ایک دوز تھنگس یعنی کہ فیکٹر نو فیکٹر مینس کہ دوز تھنگس وچ افیکٹ اینی ایج اور پیریڈ، کسی بھی ایج اور پیریڈ کے اوپر جو اثر ڈالتی ہیں. افیکٹ میں اس دور کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے انٹرسٹ اس زمانے کے لوگوں کے، اور انہوں نے اس کے اوپر کیا ان کا جو نظریات ہیں، ان کی فلاسفی ہے، ان کا ٹیسٹ ہے. تو اینی تھنگ دیٹ موڈیفائز دا تھاٹس آف فیلنگس آف پیریڈ. تو فیکٹرز کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بیریئرز بھی ہو سکتے ہیں، اور جو اس کی اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں. اینی چینجز دا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز مین اینڈ تھنگس، جو جس طریقے سے جو انسان ہیں اور چیزیں ہیں ان کے اندر جو چینجز آتی ہیں، تو دیٹ آر فیکٹرز. تھینک یو سو مچ.